बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 27 नवंबर है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, आज मुलाकात का दिन और हस्बे करनैली रिवायत इमरान खान की वकला बहनें और क़यादत इस मुलाकात से महरूम रही। आज तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं और सुहेल अफरीदी आने वाले दिनों के हवाले से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत को वार्न कर रहे हैं। आज बड़ी तादाद लोगों की पहुंची, लेकिन सुहेल अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी को अडयाला के रास्तों पर लगाया गया और आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिसमें फ़रत अब्बास हैं और फिर कुछ और लोग जिनका लिस्ट में नाम था, वो अडयाला जेल के दरवाजे पर अंदर जाने के लिए इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तीन बातें जो आज सुहेल अफरीदी साहब ने एक वार्निंग की शक्ल में पाकिस्तान में इन लोगों को मुखातिब करते हुए कही। एक तो जी 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा 8वीं बार अडयाला के बाहर पहुंचता है, लेकिन उसे इस मुलाकात से महरूम कर दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए वार्निंग है कि कल को अगर कोई KPK में आएगा तो ये सलूक उसके साथ भी किया जा सकता है और मजबूर किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो इमरान खान की मुलाकात को रोक रहे हैं कि इसी किस्म के हथकंडे अपनाए जाएं। एक सूबे की तस्लील की जा रही है, हम भी पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक करें तो कैसा लगेगा, मैं मिलने नहीं आया, यहाँ बैठूंगा। देखें, इससे पहले भी ये मुलाकातें रोकी गई और KPK की आवाम की इससे पहले भी इसी तरह तस्लील की जाती रही है। बाबूजी ने कहा कि ये बीमारी वहाँ से आई और ये बीमारी जो है KPK की आवाम के पास अकल नहीं है। इस किस्म के अल्फाज नवाज शरीफ पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको वही पैटर्न जो है वो KPK की आवाम की तरफ से नजर आएगा। देखें, ये सिर्फ एक बंदे का, एक पार्टी का मसला नहीं है। वो जमात जिसकी अक्सरियत KP असम्बली में मौजूद है, एक ऐसा वज़ीर आला जो इमरान खान की चॉइस था, जो पूरे पाकिस्तान की चॉइस है, और सुहेल अफरीदी को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। 4.5 करोड़ अवाम के मैंडेट की तौहीन है जो की जा रही है। दूसरी चीज़, आज सुहेल अफरीदी साहब ने जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि करनैली रिवायत के मुताबिक ये मुलाकात नहीं करवाई गई, आज उन्होंने जो वहाँ पर पुलिस अफसर हमेशा मौजूद रहता है उसे मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये मुझे बता दें कि ये अडयाला के सुपरिटेंडेंट का हुक्म है या कर्नल साहब का हुक्म है, और आप जाकर कर्नल साहब से पूछ कर आएँ और हमें ये लिख कर दें कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं करें। अब मुझे ना इन लोगों के ऊपर भी तरस आता है, वो जो बेचारे वहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं, कोई सिपाही है, कोई SHO है, कोई DSP है, वो वहाँ पर खड़े होकर हाथ बांध कर अपने आकाओं के हुक्म के गुलाम बनकर सुहेल अफरीदी को रोकते हैं। वो भी सोचते होंगे कि यार हमें किस काम में डाल दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म है लेकिन उसके ऊपर हमें अमल दरामद करने की इजाज़त दी है। सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि कर्नल साहब को बताएं कि मैं आज 8वीं बार आ रहा हूँ, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, तलखियाँ और नफरत मत बढ़ाएं। मैं बार बार शराफत से आता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ। आप लोगों को भी एहसास करना चाहिए, कल दूसरे सूबे के वज़ीर आला के साथ अगर ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगेगा। अंदर कौन बैठा है, सुपरिटेंडेंट साहब हैं, ये कर्नल साहब, इनको समझाएं, आप इनसे लिखवा कर लाएं, क्योंकि मैं इनको यहाँ से ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ और मैं यहीं पर बैठूंगा। देखें, कभी भी कर्नल साहब या सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल लिख कर नहीं देगा कि जनाब हम आपको मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। अब इनको मसला क्या है? आप तमाम दोस्तों के अक्सर सवाल में पढ़ रहा होता हूँ कि ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही और ऐसा क्या खौफ है। देखिए, एक चीज़ आपने दोस्तों याद रखनी है कि सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान की आवाम और ख़ासतौर पर ISF और KPK के नौजवान बार बार सुहेल अफरीदी से ही सवाल कर रहे हैं, कलीम गंडापुर तो चला गया, तुम आ गए, अब कब हुक्म दोगे, कब ऐलान करोगे और चलो D चौक की तरफ हम इमरान खान को रिहा करवा कर लेकर आएँ। तो ये एक प्रेशर इंटरनली और एक्सटर्नली सुहेल अफरीदी के ऊपर भी मौजूद है और बार बार इस मुलाकात को रोकने का मकसद ये है कि जब तक पाकिस्तान में नए निज़ाम की बाकायदा तौर पे इब्तिदा नहीं हो जाती, इस मुलाकात को हमें नहीं होने देना। और आज अगर आप तोशाखाना 2 केस की समाअत देखें, उससे भी इन्होंने 20 दिसंबर के लिए आगे धक्का दे दिया। वजह क्या है कि ये मुलाकात किसी सूरत नहीं होगी जब तक नवंबर और फिर दिसंबर और फिर अगला साल शुरू नहीं हो जाता और जब तक निज़ाम के ठेकेदार जो हैं वो नहीं चाहते, जैसा कि चंद साहब कहते हैं कि बाबा निज़ामुद्दीन जो हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते, उस वक्त तक ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और 20 दिसंबर का जो ऐलान इन्होंने किया, इसके बाद तो ये मोहर लग गई है कि कोई पैगाम सुहेल अफरीदी तक ना पहुंच सके और सुहेल अफरीदी इमरान खान तक ना पहुंच सके। दूसरी चीज़, आज 27 नवंबर इमरान खान के केस की समाअत जिसकी तारीख 20 दिसंबर
اور عمران خان کی بہنوں کو نہ ڈاکٹرز، وکلا، سیاسی قیادت کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سر کچھ افواہیں پچھلے 2 دنوں سے گردش کر رہی ہیں۔ میں نے کل بھی آپ تمام دوستوں سے اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کی، اور بعض دوستوں نے تو ان کی ہیڈ لائنز لکھ کر اور ملاقات اور جیل میں عمران خان کے ساتھ کیا ہوا اسے سنسنی خیز بنانے کی کوشش کی۔ دیکھیں، یہ ویوز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ ذمہ دار رپورٹنگ کریں، ذمہ دار انفارمیشن اپنے سننے والوں تک پہنچائیں، اور وہ لوگ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل کر ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، یہ تحریک انصاف کا حق ہے، یہ بہنوں کا حق ہے، یہ وکلا کا حق ہے، یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ اس کے مقبول لیڈر کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کے حال کیسے ہیں۔ اگر یہ روکا جاتا ہے تو یہ سوال اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھنا پاکستان کی عوام کا فرض ہے، اور وہ پوچھیں گے۔ لیکن افواہیں مت پھیلائیں۔ میں ایک دوست کا کلپ دیکھ رہا تھا، لاکھوں میں ان کے ویوز ہیں اور ملینز میں ان کے سبسکرائبرز ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا، اور اگر ان کا بس چلتا نا تو وہ اپنے ویلاگ میں عمران خان کو راستے سے ہٹا چکے تھے۔ تو خدا کے لیے یہ غلط انفارمیشن کوٹ مت کریں۔ یہ کون بتاتا ہے جیل سے خبر کیسے باہر آئی؟ اگر خبر جیل کے اندر عمران خان کی بہنوں کو نہیں ہے تو پھر باقی کن لوگوں کو ہوگی؟ تو پھر خبریں صرف افواہ کا ایک بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ویوز لو بھائی، لیکن جینون رپورٹنگ کر کے، اور خدا کے لیے ایسی خبریں مت پھیلائیں۔ اگر یہ خبریں پاکستان میں جس طرح سے گردش کر رہی ہیں، اب یہ سوال بنتا ہے کہ یہ خبریں پھیلانے والے کون ہیں، اور ان خبروں کے پیچھے جو ذہن تھا وہ کیا چاہتا ہے، اور دوسری طرف کیا بڑے سہنے کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کوئی ہنگامہ آرائی کریں، جسے ایک فالس فلیگ آپریشن کے طور پر جو استعمال کیا جائے۔ آپ تمام دوست بھی اس کے اوپر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ سینسیشن جو پھیلائی جا رہی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سہیل افریدی یہ کہتے ہیں کہ کل سے نیشنل میڈیا سے لے کر انٹرنیشنل میڈیا تک عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں۔ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے، کیونکہ پورے پاکستان میں تشویش بڑھ رہی ہے، اور اگر تشویش بڑھتی گئی تو لوگ پھر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، چونکہ غیر یقینی صورتحال میں اضطراب اور تشویش بڑھتی ہے، اور یہ عوام میں بے چینی کا باعث بن رہی ہے۔ ایسی کیفیت طویل ہوئی تو قوم سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ پاکستان کے اندر نا سر، آپ کسی بھی جماعت کو ایک حد تک دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں، آپ ظلم کر سکتے ہیں، لوگوں کو ماریں گے۔ جب لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر اور ان چلتے پھرتے انسانوں کو لاشوں میں تبدیل کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج نہ ہوں، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ پاکستان میں جب آپ ایک جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، سارے ظلم آپ کر لیں، دیواریں پھیلان کے لوگوں کے گھروں میں جائیں، بیڈ رومز تک پہنچ جائیں، وکلا اور ججز جو آپ کے خلاف آواز بلند کریں ان کے ڈرائنگ رومز کے اندر، ان کے بیڈ رومز میں آپ کیمرے لگاتے ہیں، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھر آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ یا تو آپ سڑک پر آئیں گے، یا پھر آپ اس نظام کے آگے سر جھکائیں گے۔ تو سر، نظام کے آگے سر جھکانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ کل کی جو ویڈیوز تھی، ایک بھائی دنیا سے چلا گیا اور اس نظام کی نظر ہو گیا، حقیقی آزادی پر وہ قربان ہو گیا، اور وہ باقی خاندانی کہتا ہے کہ سارے بھائی جائیں گے اور ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ تو آپ نے پاکستان میں کے پی کے کی عوام کو وہاں پہ دھکیل دیا ہے۔ اور سر، ایسا نا آپریشن میں ہوتا ہے، جب دہشت گردی ہو، جب ڈرون حملے ہوتے ہیں تو ایک نسل ان حملوں کی زد میں آ کر یا تو دنیا سے چلی جاتی ہے یا پھر پروان چڑھتی ہے اس دکھ کو لے کر۔ جب آپ کے پیارے آپ کی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے مار دیے گئے ہوں تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ آپ پھر اس نظام کے خلاف نفرت اور اس نفرت کا اظہار کریں گے، پھر انداز کیا ہوگا؟ سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے کام مت کریں، ملک کا سوچے۔ یہ 4.5 کروڑ کے پی کے کی عوام کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے۔ ان سیاستدانوں کو پاکستان کی عوام کا خیال نہیں ہے۔ یہ 25 کروڑ کا پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان کی عوام آئین اور قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، مگر یہاں پر رسول بھی ان کا، آئین بھی ان کا، قانون بھی ان کا، ترمیم بھی ان کی، اور سرکار بھی ان کی۔ اور بابا نظام الدین اس پاکستان کو سر کیسے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اس ملک کو ایک شکارگاہ بنا دیا گیا۔ یہ شکاری ہیں، ہم شکار ہیں، اور پاکستان کی عوام کا شکار ہو رہا ہے۔ ہنٹنگ سیزن از آن۔ سر، پہلے تو جو سیزن ہے نا شکار کا، وہ خاص ٹائم کے لیے اوپن ہوتا تھا، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، کوئی ترمیم لانی ہے، ترمیم سے پہلے، ترمیم کے بعد۔ مگر اب یہ ہنٹنگ سیزن 24/7 اور اپنی پوری مدت جو ہے اس حکومت کی، اس کے دوران یہ جاری رہے گا۔ پاکستان میں آج میرے سے کسی دوست نے ایک ویڈیو شیئر کی، اس میں فریال تالپور ایک مہنگی گاڑی سے باہر نکل رہی ہیں۔ اس کے آس پاس جتنی گاڑیاں کھڑی تھی ان کی قیمت اور جس گاڑی سے نکلی وہ پاکستان میں کوئی شخص جو ہے
خواب بھی دیکھ سکتا ہے، آپ کے ان پیسوں سے کئی گھروں کے، کئی ہزار گھروں کے جو چولہے ہیں وہ جل سکتے ہیں۔ لیکن سر ہمیں تو یہی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، ہمارے بچے ایئرپورٹ کے اوپر ٹکٹ اپنی موٹر بائک بیچ کر اچھی تعلیم کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، ان کو آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سر کوئی اب قانون جو ہے وہ غریب عوام کے لیے نہیں ہے، صرف کچھ گھرانوں کے لیے آپ کو یہ قانون ان کے گھر کی لونڈی بن کر ان کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں وہ ویڈیو، اور انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں۔ اب سہیل افریدی صاحب جو اس وقت اس کرسی پر بیٹھے ہیں نا، یہ ایک ریئیکشن ہے جو پاکستان میں لوگ سمجھ نہیں رہے۔ یہ آپ کے خلاف ایک بغاوت ہے، یہ پاکستان میں ان روایات کے خلاف بغاوت ہے، یہ ان ترامیم کے خلاف بغاوت ہے، یہ اس استثناء کے خلاف بغاوت ہے جو کسی فرد واحد کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان میں راستہ اختیار کیا گیا۔ آپ نے عوام کو نہیں مانا، کوئی بات نہیں، 8 فروری کو لوگوں نے بدلہ لے لیا انقلاب کی شکل میں، آپ نے اس کو بھی نہیں مانا تو پاکستان میں آج آپ کی محبت اور آپ کے خلاف نفرت، اس میں جو واضح فرق ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے آپ طرح طرح کے حربے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، لیکن ہو نہیں رہا۔ زور بہت لگ رہا ہے لیکن ہو نہیں رہا۔ سہیل افریدی کا اس کرسی پر بیٹھنا یہ بھی اس نظام کی جو اقدامات ہیں پاکستان کی عوام کے خلاف، یہ سر اس کا نتیجہ ہے کہ آج عوام میں سے ہی ایک شخص آج عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے اس کرسی پر بیٹھا ہے اور نظام کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے قائد عمران خان سے ملیں، ان کی صحت دریافت کریں، ان سے بات کریں، پھر قوم کو درست صورتحال سے آگاہ کیا کریں۔ اگر آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو ہم اس کے بعد آئندہ کا عمل دیں گے۔ یہ ایک پریشر ہے سہیل افریدی کے اوپر، میں آپ کو مسلسل یہ بتا رہا ہوں، اور اگر سہیل افریدی نے کچھ دنوں کے اندر کال نہ دی تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک اضطراب، اور نوجوان جو ہیں بڑے ریسٹلیس ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، جنرل لیڈرشپ ہے، غریب گھر سے کہ نوجوان آیا جسے کسی عہدے کی لالچ نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے کہ 7 مرلے کا مکان نہیں میں بنا سکتا، تو پھر اسے کیا لالچ ہوگی؟ لالچ تو سر ان کو ہوتی ہے نا جن کی شوگر ملز ہوں، اور کرشنگ سیزن آن ہونے سے پہلے ہی غریب کسان کا خون جو ہے وہ چوسا جاتا ہے، پھر گنے کا رس جو ہے وہ چوس کر یہ اپنی ملوں کو جو ہے کروڑوں کا فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ اربوں کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مسئلہ تو ان کو ہوگا، ایک غریب کے بچے کو کیا مسئلہ ہوگا؟ آج اسے کرسی سے اتاریں گے، اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ جب یہ نظام پاکستان کی عوام کو نا ایسے مقام پر لا کر یا دھکیل دے یا چھوڑ دے جہاں پر آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوگا، تو آپ کے لیے یہ خطرے کی علامت ہے۔ اور اب پاکستان میں اس عوام کو جو آپ پیچھے دھکیل رہے ہیں نا، ان کے پاس بھی سر کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ ملک میں اگر 80 لاکھ بچہ نوکری اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ فگرز بہت زیادہ ہیں، ہمارے بچے نوکری کے لیے دربدر پھر رہے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز۔ پاکستان میں انجینئرنگ تو سر خیر ویسے ہی پاکستان میں ختم ہو گئی، انڈسٹری نہیں ہے تو انجینئرز کہاں جائیں گے؟ کہاں پہ آپ اپنے بچوں کو نوکری دیں گے؟ ڈاکٹرز ہسپتالوں میں ان کے پاس 15 سے 20 ہزار کی نوکری نہیں ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بچہ 80 لاکھ میں، 90 لاکھ میں 5 سال فیسیں بھر کے ڈاکٹر اگر بنتا ہے 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی فیسیں دے کر، تو اس کے بعد اسے 15 ہزار کی نوکری نہیں مل رہی، اور یہ ہمارا پاکستان ہے۔ دوستو سہیل افریدی سے یہ بھی سوال ہوا کہ سوشل میڈیا پر خان صاحب کے حوالے سے خوفناک باتیں چل رہی ہیں، جیل حکام نے خان کے بارے میں جو کہا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ تو سہیل افریدی نے کہا کہ نہیں، ہم ایک چیز سے بھی مطمئن نہیں، ہم اس پر ضرور بات کریں گے، اور خان کو قید تنہائی میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو آج آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر ایک تو جو کاروائی تھی اس میں جیل کا ٹرائل مقرر تھا، جس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم وکلا کی ملاقات ہونا تھی، اور تاخیر کا شکار زیر سماعت مقدمات کے حوالے سے بھی ان سے ہدایت ملنی تھی، مگر توشہ خانہ 2 کیس بغیر کسی کارروائی کے 20 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسی توشہ خانہ کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں 22 جنوری 2025 کو چیلنج کیا گیا کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یہ کیس دائر نہیں کیا جا سکتا، اس درخواست کی سماعت بھی نہیں کی جا رہی، کیونکہ جیسے ہی اس کیس کی سماعت ہوگی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سائفر اور عدت کیس کی اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو بری کرنا ہوگا۔ یہ اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کچھ اہم سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ پہلے 1 ماہ تک سماعت ملتوی کی گئی، سنتے جائیے گا اور اسے نوٹ کر لیں، آنے والے جو کچھ دن ہیں ان میں آپ کو ان تمام سوالوں کو یاد رکھنا ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی کہ کیوں عمران خان کے کیسز کو اور ان کے فیصلے جو ہیں یہ عدالتیں نہیں کر رہی، اور ڈوگر کورٹس کے ذریعے یا پھر دوسری عدالتوں کے ذریعے۔ پہلے 1 ماہ تک سماعت کی گئی، عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی، 4 نومبر کو عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب 20 دسمبر تک کوئی سماعت نہیں ہوگی، یعنی عمران خان سے ملاقاتیں بھی
20 दिसंबर तक बंद होंगी اور تحریک انصاف کیا کرے گی اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو سر اپنے رائے عمل کو دینا چاہیے، اور آپ کوشش کریں کرنیلوں سے، جرنیلوں سے، جس سے بھی آپ نے بات کرنی ہے راستے کھولیں، اور عمران خان کی خیریت دریافت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہو گیا کیونکہ ایک بازار گرم ہے، اور اب اگر یہ خبریں نہ آ رہی ہوتی اور تشویش جو بڑھا دی گئی ہے اس کے بعد عمران خان کی خیریت دریافت کرنا۔ اور دوستو اڈیالہ جیل کی حکام کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ میں جاری کیا گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، عمران خان بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے سیل میں ہیں اور انہیں کہیں بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ کنسرن تھا تحریک انصاف کا، بہنوں کا خاص طور پہ، لیکن اسے اڈیالہ جیل کی طرف سے جو ہے اسے نگیٹ کیا گیا ہے۔ دوستو آج بیرسٹر گوہر، میں کل مجھے کسی دوست کا فون آیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے انہیں کارٹونی کہہ دی ہے، تو میں نے ان کو فوری طور پہ جواب دیا کہ کارٹون کو کارٹون نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کارٹونز کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ شرارتیں کرتے ہیں نا، تو بیرسٹر گوہر بھی شرارت کر رہا ہے۔ کل ایک ویڈیو مجھے پھر کسی دوست نے بھیجی اور میں نے پھر ان کو فارورڈ کی دوسرے دوست کو جن کا فون آیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں علیمہ خان نے جب وہ آ کر نا جہاں پہ دھرنا دیا ہوا تھا تو بیرسٹر گوہر سامنے سے آ گئے۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بیرسٹر گوہر بھی وہاں پہ موجود ہیں، کل میں نے ان کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا 2 دن پہلے، تو بیرسٹر گوہر بھی سامنے سے آ گئے، تو لوگوں نے وہاں پہ نعرے بازی شروع کر دی۔ تو جو جس اینگل سے وہ ویڈیو بن رہی تھی نا، تو علیمہ خان نے اپنے ساتھ کسی، میرا خیال ہے کہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کو کہا کہ اگر آپ کبھی کبھی آئیں گے تو یہ تو ہوگا۔ تو سر یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان میں یہ عمران خان کے خاندان کے لوگ آپ کے بارے میں خیال ان کا ہے، کیونکہ آپ نے پارٹی کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں کیا، تو سر آپ اپنا استعفیٰ دیں، گھر جائیں، اور پارٹی پاکستان کی عوام کی ہے، پاکستان کی عوام اس پارٹی کو سنبھال لے گی۔ اب چیئرمین کا ہونا نہ ہونا میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کو سر اس کا کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کو فوری طور پہ اپنی اس نشست سے، جس طرح علیم گنڈا پور کو حکم ہی آیا تھا نا، اس نے کرسی چھوڑ دی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات خان صاحب تک پہنچنی چاہیے اور انہیں بھی اپنی اس کرسی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے، میں نے کیوں ان کو کارٹون کہتا ہوں، کارٹون نیٹ ورک، وہ اس لیے مذاکرات بہت ہم نے کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ اب مذاکرات کا اختیار عمران خان نے محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دے دیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو نالائق تھے، ہماری کوشش جو تھی وہ ہم نے کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو کوششیں کی وہ عمران خان کو ڈیل پر منانے کے لیے یہ زور ڈالتے رہے، اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی سانو نہ پوچھو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو پوچھیں، محمود خان چکزئی کو پوچھیں، ان سے بات آپ کریں، اب ہمارے سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اگر مذاکرات سے متعلق مشورہ مانگا تو میں ضرور دوں گا۔ تو آپ کے مشوروں سے عمران خان پچھلے 845-46 دن ہو گئے جی وہ جیل کے اندر ہیں، اور یہ آپ کے مشوروں کی وجہ سے ہوا، آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، ان کو شامل کرنے کی بہت کوشش کی، مولانا ہمارے پاس نہیں آئے، میرا خیال نہیں کہ وہ آئندہ بھی ہمارے پاس آئیں گے، تاہم ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بورڈ کریں، آن بورڈ کریں۔ اب پتہ نہیں کون سی کوششیں کرتے ہیں، کہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی یہ بھی خبر دیں کہ آئینی ترمیم کے خلاف ایک ریلی لاہور مال روڈ پر نکالی گئی، اس کے علاوہ پنڈی میں بھی ایک ریلی نکالی گئی ہے، وکلا کی ایک بڑی تعداد۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کم از کم لاہور میں پاکستان تحریک انصاف اور وکلا کے ساتھ مل کر آپ ایک ریلی نکالا کریں، جمعے کے جمعے یا پھر کم از کم جمعرات کو، جو بھی دن آپ کو سوٹ کرے۔ تو پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے اب وکلا سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے جی، اگر آپ لاہور سے ہیں تو ہائی کورٹ، جی پی او چوک سے لے کر پنجاب اسمبلی تک راستے بند کر کے وکلا سڑکوں پر آتے ہیں، اور ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا۔ پہلے عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی اور اب آئین کی بحالی کی تحریک ہے۔ سول سوسائٹی، وکلا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے، اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ اور پنجاب میں جو لوگ شامل نہیں ہو رہے، ان کو تحریک انصاف کو جی اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور اس سے پہلے تحریک انصاف نے بھی کوشش کی، وہ اپنے طور پر نکلے، لیکن وکلا جی اب نکل رہے ہیں جمعرات کو، تو آپ بھی جا کر ان کا ساتھ دیں، اور لاہور کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے سڑکوں پر آ کر کم از کم اظہار یکجہتی کرنا ہے اور آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلانی ہے۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ فوجی تعدادوں سے متعلق مقدمہ سپریم کورٹ سے واپس منتقلی کے لیے درخواست جو دائر کر دی گئی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم اور انصاف کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ عدالتی دائرہ کار اور عدالت اختیارات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سپریم کورٹ کو آئینی ترمیم اور آئینی مقدمات کی سماعت کا اختیار حاصل ہے۔ فوجی عدالتوں کا کیس 175E اور 175F کے زمرے میں نہیں آتا۔ آئینی عدالت صرف 175E کے تحت ہونے والے فیصلوں کے مقدمات سن سکتی ہے، لہٰذا کیس واپس سپریم کورٹ بھیجا جائے۔ لاہور کی جی وکیل شعیب گھمن نے ان کی طرف سے اقوام متحدہ کو ایک خط ہے، اور خط میں ملک میں مارشل لا کی صورتحال کا ذکر کیا گیا، سیاسی اور جمہوری عدم استحکام
اور اقوام متحدہ غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ خط اور اس کی اہمیت، ایٹ لیسٹ چلے خط تو کوئی لکھ رہا ہے نا، آگے سے کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی اس قسم کی کوششیں کی گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر پاکستان میں پارلیمان اور سب سے بڑی عدالت سب کچھ جو ہے کمپرومائز ہو گیا. تو وہاں پر ایک خط، لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کے یہ ضمیر کی آواز ہے اور وہ خاموش نہیں بیٹھ رہے. میں آپ کو پھر سے یہ بھی خبر دوں، اور خبر یہ ہے کہ حامد میر صاحب کا ایک کالم، اور اس کالم کے اندر انہوں نے یورپی یونین کے وفد کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین کا GSP+ مانیٹرنگ مشن بھی جمعے کو پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اہم ملاقاتیں کرے گا. جب اس کمیشن کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا کو عدالتی سسٹم کے ذریعے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس عدالتی سسٹم کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. IMF نے نومبر 2025 میں پاکستان کے بارے میں جو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی، وہ صرف شہباز شریف حکومت کی گورننس پر عدم اعتماد نہیں بلکہ پورے ریاستی نظام کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. پاکستان میں سر رپورٹ آئی، اس کے اوپر کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بات نہیں ہوئی. کسی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ 5300 ارب کا ہم حساب لے سکیں. میں حیران ہوں کہ پاکستان میں کچھ صحافی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے دور کا بھی اس میں ذکر ہے. بھائی 2023 سے 2025 کی یہ رپورٹ ہے. آپ کیوں پاکستان کی عوام کو اپنے جھوٹ کے ذریعے جو گمراہ کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھی یار آپ جو ہے ایک حرام رزق کھلا رہے ہیں. ایسا مت کریں، اپنے اس رزق کو حلال کریں. کم از کم جو چیز ہے، بے شک عمران خان کے خلاف ہے، لیکن بولیں تو صحیح کہ یہ 2023 اور 2025 کا ٹی وی کے اوپر اس پہ کافی بحث ہوئی ہے، لیکن لوگ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کی بعض گشت میں گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں سنی تھی، کیونکہ IMF ہیڈ کوارٹر بھی واشنگٹن میں ہے. جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن کے استاد نے میری ملاقات کچھ ایسے ماہرین سے کرائی جنہوں نے IMF کے لیگل ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اینٹی کرپشن کے ماہر جوئل ٹرکوٹیز کے ساتھ مل کر پاکستان میں گورننس اور کرپشن کے بارے میں رپورٹ تیار کی. اگر یہ پروننسیشن سر آگے پیچھے ہو گیا میں معذرت چاہتا ہوں، اردو میں لکھا ہوا ہے، انگریزی میں لکھا ہوتا تو میں آپ کو ایگزیکٹ اس کا پروننسیشن بتا دیتا. یہ ماہرین پاکستان کے نظام انصاف کے بارے میں فکر مند تھے، جو قانون کی بالادستی قائم کرنے میں ناکام رہے، برسر اقتدار طبقے کے ہاتھوں کھلونا بن چکا. ان ماہرین نے پوچھا کہ 26ویں 27ویں ترمیم سے عدالتی نظام بہتر ہوگا یا نہیں. میں نے ہاں یا نہ میں جواب دینے کے بجائے آئینی ترمیم کی تاریخ بیان کرنا شروع کر دی اور بتایا کہ جن ترامیم کا مقصد اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے چند افراد کو مضبوط کرنا، وہ ترامیم دیر پا نہیں ہوتی اور وقت گزرنے کے بعد اسے ریورس کرنا پڑتا ہے. ایمان مزاری ایڈوکیٹ کا اس پہ بیان، جو میری انفارمیشن ہے 8 سے 10 مہینے ہمیں جیل میں رکھنے کا پلان ہے. جیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے سائلین کے کیسز نمٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ سر چل رہا ہے. بہت سارے کچھ صحافیوں کو بھی اٹھا لیا گیا. اچھا، آپ میں سے نا بہت سارے دوستوں کو یہ معلوم نہیں ہے، میرے جو تھیسس کا سبجیکٹ ہے نا جی، جس کے اوپر میں اپنا تھیسس لکھ رہا ہوں، وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. ہم نے برطانیہ، ابتدا میں نے برطانیہ کے قوانین اور پھر ایک دو اور ممالک تھے ان کے قوانین کو ان ڈیپتھ جو ہے وہ اسٹڈی کیا اور اس کے اوپر میں نے اپنا تھیسس لکھنا شروع کیا. لیکن پاکستان میں پچھلے 8-10 سالوں کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر اوور دا ایئرز ڈفرینٹ ٹرنیورز کے اندر جو قدغن کہیں اسے، ریسٹرکشنز کہیں، آزادی صحافت کے اوپر، ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن جو تبدیلیاں آئی، تو مجھے اس چیز نے مجبور کر دیا کہ میں نے اپنے 2 سال کی محنت کو سائڈ پہ رکھ کر نئے سرے سے کام شروع کیا. اور پاکستان میں جس دور میں بھی آزادی اظہار کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا ہے، اب میں اس کے اوپر اپنا تھیسس جو وہ لکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ مکمل ہوگا. اور اس تھیسس کے اندر پاکستان میں مختلف ادوار میں جو کچھ ہوتا رہا، آزادی اظہار کو کیسے دبایا گیا، ہم نے اس کے اوپر جو ایک پورا اس کو ریوزٹ کیا ہے اور ایک مجموعہ، اور انشاءاللہ یہ جس سے مکمل ہوگا یہ اویلیبل ہوگا پبلکلی بھی اور آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کے انٹرویوز ہیں اور ایسے ایسے انکشافات ہیں کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے ان کو پڑھنے کے بعد، ان کو سننے کے بعد. ان آپ بیتی جو لوگوں کی انٹرویوز کی شکل میں میرے پاس موجود ہے کہ کس طرح لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا صرف کسی کی مرضی کے خلاف اگر آپ کچھ کرتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں سیاست کے میدان میں نہیں ہوا، بہت سارے دیگر بیٹس کے اندر بھی لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا. بزنس بیٹس ہیں، عام آدمی، سوشل ایکٹیوسٹ، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں نظام توڑنے والوں کے خلاف بات کی. وہ صرف آپ کو حکومت میں نہیں ملتے، وہ اس نظام کے بہت سارے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھانوں سے لے کر ہسپتالوں میں، جگہ جگہ لوگوں کو کس طرح وکٹمائز کیا گیا. تو ایک اچھا مجموعہ ہے، انشاءاللہ بہت جلدی یہ اویلیبل ہوگا. دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دے دیں
کہ رواں سال کے دوران ڈی اے پی کھاد کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور سرکاری دستاویزات کے مطابق جنوری سے اکتوبر تک کھاد 23% مہنگی ہوگی. تو سر ہم نے کیا اپنے کسان کو سبسڈی دینی ہے؟ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری تھے کسی زمانے میں، 70% ہم ریلائی کرتے تھے، اور پاکستان کی سرزمین سے بڑی زرخیز ہے. ہم غیروں کو تو کرائے پہ دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنے کسان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. آپ آئیں گے، آپ کی حکومت، آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوبصورت، اس کی جو تزئین و آرائش ہے وہ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے پاکستان کی عوام کے پیسے سے. لیکن جانے کے بعد یہ بلڈنگ اور اس بلڈنگ میں ہونے والے فیصلے کتنے بھیانک ثابت ہوتے ہیں، تاریخ سر گواہ ہے. اور لوگوں کا کیا انجام ہوا. آج کسی دوست نے مجھے مشرف صاحب کی کلپ بھیجا ہوا تھا ہمارے پبلک نمبر کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وردی میں اپنی مرضی سے اتاروں گا بیک ان 2003. لیکن سر دیکھ لیں مشرف صاحب کہاں پہ ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کی تاریخ میں ان کا کوئی نام بھی لے رہا ہوگا. تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.